तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आगाज़ वीडियो में हस्ब साबिक आप सबसे अपनी सेहत व सलामती, अहले खाना की सेहत व सलामती समेत तमाम अहले ईमान में से जो मरीज़ान हैं उन सब की सेहत व सलामती के लिए दुआए सेहत की इल्तमास, और मेरे मरूमीन, आपके मरूमीन समेत जिन्हों उनमें से जो मुहिद्दीन और मुहिब्बान कुरान व अहले बैत दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआए मग़फ़िरत की इल्तमास। अल्हम्दुलिल्लाह पैगामुल कुरान सीरीज़ का 12वां दर्स लेके आपकी खिदमत में खाकसार हाजिर है। और जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सीरीज़ को, इस मुख्तसर तशरीह और तफसीर को इस कदर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सहल और आम फहम बना दें कि जैसे कोई मुझ जैसा तालिब इल्म मेरा भाई या बहन प्ले करे तो कहीं अटके ना, कहीं ऐसी लुगत का इस्तेमाल ना हुआ हो कि जो आलिमाना एक रोब डालने के लिए अक्सर तफसीर बयान करते कर जाते हैं, और इसमें दिलचस्पी के भी उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अट्रैक्शन इस तरह से पैदा की जाए कि कोई इस्लामी वाक़यात, कोई कौल, कोई फरमान, मुख्तलिफ मकातब की तफासीर को भी कोट किया जाए जी, और इसमें इंतहा पसंदी साइड पर रखी जाए। इस बेअल्हम्दुलिल्लाह खाकसार को जब से अल्लाह पाक ने ये नौकरी अता की है खिदमत कुरान, खिदमत मकतब कुरान व अहले बैत की, इस सीट पे बैठता हूँ मैं, अपनी शीयत वहाँ छोड़ के आता हूँ। इसी तरह जब आप तहकीक करने बैठे या किसी को सुनने बैठे, अपने अंदर आप शिया मकतबा फ़िक्र से हैं, आप बरेलविया से हैं, आप देवबंदी हैं, आप अहले हदीस हैं, अपनी शीयत, अपनी सुन्नियत, अपनी देवबंदियत, अपनी वहाबियत साइड पर रख के बैठे और सुने। क्यों? जब तक आप अपने अंदर का शिया 2 मिनट उससे माफ़ी मांग के आप तहकीक नहीं सुनेंगे। मौला अली का वो कौल याद करें, दरुल हकम में है कि मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। तो वो कैसे देखोगे क्या कह रहा है जब अंदर पहले ही तय कर लोगे कि भाई मैं इसको सुन लेता हूँ, अगर मेरे नज़रियात पे चोट पड़ती हुई तो नहीं, फिर फारगी है, फिर मुनकर ही है, मुकसर ही है। इसी तरह अगर आपका ताल्लुक मकतबा अहले सुन्नत से है तो किसी शिया आलिम को, ज़ाकिरों की मैं बात नहीं करता, आलिमों का भी खैर बहरहाल, किसी को जो आपके हिसाब से कि नहीं यार शिया उलमा में से ये कुछ बेहतर है, तो आपके अंदर की सुन्नियत जो है ना उससे 2 मिनट माफ़ी मांग ले कि मैं यार एक न्यूट्रल तहकीक कार बन के बैठना चाहता हूँ, एक सिर्फ कलमा गो बन के बैठना चाहता हूँ कि ये बंदा कुरान और हदीस के मुताबिक बात करता है या अपनी शीयत बचाने के चक्कर में। इसी तरह अगर आप देवबंदियत हैं तो आप बरेलवियत को, शीयत को, और अगर आप बरादरान अहले हदीस से हैं तो आप अपनी वहाबियत साइड पर रखिए और देखें कौन क्या कह रहा है। तो जब खाकसार भी यहाँ बैठता है, और खाकसार ने जो गुज़श्ता 26-27 साल से ये एक तहकीकी सफ़र जारी रखा हुआ है अल्लाह की मदद तौफीक से, करम से, फजल से, वो यही है कि जब मैं कुतुब लेके बैठता हूँ, अपने बिस्तर पे बैठता था या मुताले के लिए, मैं अपने अंदर के शिया को साइड पे कर देता था और तहकीक करता था किसकी बात कुरान के ज़्यादा नज़दीक। मुझे कई बातें जो हैं वो ऐसे ऐसे जो शियों के मुखालिफ समझे जाने वाली शख्सियात उनकी पसंद है, कुरान से ज़्यादा नज़दीक वो हैं, और कुछ बातों में बरेलवी उलमा की हक गोई पसंद है। इसी तरह कुछ बातों में देवबंदियों में से ऐसे ऐसे हमारे स्कॉलर हैं कि फ़िरका वराना एक मुतशद्दद ज़हन साइड पे कर दें उनका, तो कुछ बातें, कुछ लेक्चर, इस्लाही बातें उनकी बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक। तो इसलिए बाकी गैर शिया बरादरान को भी दावत फ़िक्र है कि यार सुनो, देखो, हाँ, जो अपनी मजालिस को, अपनी महफिल को, अपने दुरूस को एक ज़रिया बना लें तमस्कर उड़ाने का, मरासियों की तरह तंज़े मारने का, बुजुर्गान का तमस्कर उड़ा के मातुल मोमिनीन के बारे में घटिया गुफ्तगू करके आपकी दिलदारी का बायस बनते हैं, उनको तो आपको नहीं, शियों को भी नहीं सुनना चाहिए। शियों को भी उनसे दूर से सलाम, बल्कि गालियों को तो सलाम करने का भी हुक्म नहीं। खैर, कल हमने जनाब 36 नंबर आयत सूरह मुबारक अल बकरा की 36वीं आयत तक अपना सबक बतौर तालिब इल्म आपकी खिदमत में पेश किया। आज इंशाअल्लाह 37वीं आया मुबारका से हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जिसमें फरमाया गया फ़तलक आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कुरान का हुक्म है कि जब कुरान पढ़ने बैठो तो शैतान लईन से पनाह मांग लो, अल्लाह की।
تو 37ویں آیت کا آغاز ہوتا ہے جی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر خوب سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات. کون سے کلمات؟ کہ جن کے ذریعے انہوں نے رجوع کیا رب کی بارگاہ میں اور اپنے اس کے اوپر پشیمان ہوئے. تو اللہ رب العزت اسی واقعہ کو مومنین قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، مومنین کو، انسانیت کو بتا رہا ہے، جو بھی اس کا مطالعہ قرآن شریف کا کرے گا. کہ پھر خوب سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پس وہ متوجہ ہوا اس پر، بے شک وہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور بے شک آدم نے پھر خوب اپنے رب سے چند کلمات خوب سیکھے، اور پھر اس کا رب بھی اس کی طرف متوجہ ہوا، اور اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ توبہ قبول کرنے والا وہی تواب ہے، وہی رحیم. اب جناب آدم علیہ السلام نے وہ کون سے کلمات سیکھے؟ اس میں بین المسالک بھی معاملات ہیں، میں نے کل بھی عرض کی تھی. اکثر شیعہ مفسرین کی آپ اگر تفسیریں پڑھیں گے تو ان کا فوکس ان روایات میں ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ روئے زمین پر سب سے پہلی جو توبہ قبول ہوئی وہ وسیلہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے وہ کلمات جناب آدم علیہ السلام نے وہ اسماء مبارک پنجتن پاک پڑھے اور اپنے رب کو ان کا واسطہ دے کر معافی مانگی. جبکہ کچھ شیعہ مفسرین نے سورہ مبارکہ الاعراف کے وہ جو الفاظ خود وہ یہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ وہ کلمات آگے نقل ہوں گے اور قرآن نے کیے ہوئے. تو کچھ شیعہ مفسرین میں جن میں فلسفہ قرآن، صاحب فلسفہ قرآن فی تفسیر القرآن تطہیر زیادی صاحب ہیں، صاحب تفسیر نور ہیں، اور بھی کچھ علماء نے، اکابرین مفسرین نے دونوں قسم کی روایات نقل کی ہیں. سرکار محمد والے محمد علیہ السلام کے وسیلے سے معافی مانگنے والے بھی، اور وہ سورہ مبارکہ الاعراف میں وہ کیا تھے جی؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. خداوند ہم نے اپنے اوپر زیادتی کر ڈالی، ظلم کر ڈالا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ 23ویں آیت ہے سورہ مبارکہ اعراف کی. اب تطہیر زیدی صاحب نے بھی جناب یہی لکھا، ہم آج ساتھ تھوڑے اقتباسات بھی پیش کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آدم کو توبہ کے لیے جو کلمات القاء فرمائے، اس کے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ ان دونوں نے جن کلمات کے ذریعے توبہ کی، مشہور یہ ہے یعنی شیعہ مفسرین میں بھی وہ یہ الفاظ تھے، یہ جو میں نے ابھی آیا مبارکہ آپ کو پڑھی. اچھا، بعض نے لکھا ہے کہ روایات میں کلمات سے مراد پنجتن پاک کے اسما ہیں، اور بعض نے کہا کہ کلمات سے مراد دعا و زاری تھی. کون سے کلمات تھے؟ ہو سکتا ہے سورہ اعراف کے ہوں، اور ہو سکتا ہے اس مطلب انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک، اور ربا ظلمت نفسی فاغفر لی انک غیر الغافرین. یہ مختلف الفاظ جو ہیں. اب جناب آدم علیہ السلام نے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی تفسیر قرآن جو ہے وہ قرآن سے ہی اگر اس کی تفسیر کی جائے تو پھر یہی بات ہے کہ وہ سورہ مبارکہ کی 23ویں آیت جو ابھی پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ الفاظ تھے. اور اسی طرح جناب یہ صاحب تفسیر المرجان لکھتے ہیں کہ اب اس سوال تو بار کیف اپنی جگہ باقی ہے کہ وہ کلمات تھے کیا جن کو خداوند عالم نے جناب آدم اور حوا کو القاء فرمایا، اور حضرت آدم نے بڑے شوق اور رغبت اور ان سے محبت سے انہیں دہرایا، دعا کی. کیا یہ وہی اسما ہیں جن کی خداوند عالم نے انہیں پہلے سے تعلیم دے رکھی تھی؟ یہ کلمات کیسے جناب آدم کو نصیب ہوئے اور انہوں نے کیسے پکارا؟ اس کے اوپر مختلف روایات کا ایک انبار ہے. جناب آدم علیہ السلام بہت جلد رضائے پروردگار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے یہ بات واضح پا جاتی ہے کہ شیطان کے وسوسے کا اثر دیر پا ثابت نہ ہو سکا اور تحصیل رضا میں جلد لطف الہی کا باعث بنی، جس کے نتیجے میں کلمات کی صورت میں مطلب جناب آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اور اسی طرح جناب تفہیم القرآن صاحب تفہیم القرآن مدودی صاحب نے بھی ان کے بارے میں سورہ اعراف کی 23ویں ہے. تو یہ بات تقریباً ہر کسی نے تسلیم کی اور زیادہ قریب قرآن قرار دی یہ الفاظ سورہ مبارکہ الاعراف کی 23ویں آیت کے، کہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے بھی خود. ظاہر ہے کہ پہلی تخلیق تھی نا اللہ تعالیٰ کی بطور انسان، جو ابو البشر تھے، پہلے انسان تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے.
تو تعلیم تو اللہ تعالیٰ نے دینی تھی. فرشتوں کا تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال پرانا ایک وہ وجود ہے, ان کی تخلیق ہے, یہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی, لیکن انسان سے تو بہت پہلے کی بات ہے. تو وہ تو سارا کچھ سیکھتے آئے, سکھاتے آئے ایک دوسرے کو. اور یہ وہ جناب آدم علیہ السلام چونکہ پہلے بشر تھے, تو پھر یہ توبہ کر کے متوجہ کس طرف ہونا ہے, رجوع کس طرح کرنا ہے. تو زیادہ اس انداز سے بھی, اس اینگل سے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان, جو بشر تخلیق کی ہے, اب اس کو زمین پہ بھی اتارا جا رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں بتانی ہے نا, کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے یا آپ کی اولاد میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو مایوس نہ ہو, رجوع کرے. کن کلمات سے کرے؟ اس طرح اپنی پہلے غلطی تسلیم کرے. ربنا ظلمنا انفسنا, اے رب ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا, ہم تسلیم, ہمیں معاف کر دے. یہ تعلیم بھی تو دینی تھی. بہرحال اگلی آیت میں کہا کہ قلنا اہبطوا منہا, قلنا اہبطوا منہا جمیعا, ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے, سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ, پھر اگر وہ واقعی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت, تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی, پس اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا ان پر, اور نہ وہ سب غم کریں گے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو مستقبل میں آنے والے انسان یعنی ان کی اولاد میں سے ان کے بارے میں بتایا کہ جناب میری آپ نیچے اتر جائیں, آپ سب کے سب. اب یہاں سب سے مراد جناب آدم اور حوا بظاہر ہیں, لیکن چونکہ دنیا میں زمین پر شیطانیت پلس رحمانیت والے, مطلب فرشتوں کا آنا جانا بھی جناب آدم کے ساتھ شروع ہوا, تو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ بھئی ابلیس لعین کو بھی ظاہر ہے کہ پھر نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا, اور پھر لوگوں کے لیے شیطانی راستہ اور رحمانی راستے کی تمیز, تفریق سب کچھ بتا کے پھر فرمایا گیا کہ جناب فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ جو پھر میری ہدایت کی طرف, میری ہدایت کی پیروی کرنے کے لیے بڑھے گا اور اس پہ عمل کرے گا, کہ نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا تو نہ وہ مغموم ہوگا. پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ, اور وہ لوگ, کافروا جنہوں نے کفر کیا, وَكَذَّبُوا اور جنہوں نے جھٹلایا, بِآيَاتِنَا ہماری آیات کو, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی ہیں وہ دوزخ والے صاحب, اصحاب جہنم یہی ہیں, ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ کے لیے یہ سب رہنے والے. اب یہاں پر دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا اور ہمیں یہ لیسن دیا, ہمیں یہ سبق دیا کہ یہ سوچ کر کہ نہیں یار اب میرا وہ مقام نہیں رہا, میں غلطی کر بیٹھا ہوں, اب مجھے معافی مل بھی جائے تو وہ شاید میں توجہ حاصل نہ کر پاؤں, وہ مقام مرتبہ حاصل نہ کر پاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کا رد کیا. اور اسی میں مجھے یہ پیراگراف بڑا اچھا لگا تفہیم القرآن میں مودودی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی بھگتنے ہوں گے اور باہر حال بھگتنے ہوں گے, اور وہ انسان کو بھگتنے ہی بھگتنے ہیں. یہ انسان کے اپنے خود ساختہ اور گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے, جو کہ بذات خود ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جناب اتنے سال تو گناہ ہوں بڑا جی, وہ جیسے ہمارے یہاں مثالیں بنی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی, جی پنجابی میں کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, تو مسکر اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ یہ سانسیں بند ہونے سے پہلے توبہ قبول کرنے کا تو وعدہ اس خود خالق کائنات مالک کائنات نے کیا. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ 26-27 سال ادھر گزارتے ہیں بڑا عجیب بن گئے ہیں, یہ دن بن گئی ہیں. نہیں, خدا کا خوف کرو, یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے. تو مودودی صاحب کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا یہ خود گمراہ کن نظریہ اور شیطان کا پیدا کرتا ہے, کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ گار ہو گیا, زندگی گناہ گارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا, اس کو یہ نظریہ پھر ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے. اور کوئی اگر اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد وہ سابق کی تلافی اور آئندہ کے لیے اصلاح کرنا چاہے تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب امید ہے کیا, وہ ظالم جڑے ظلم تو کر رہا ہے, اور جو تو نے وہ گھٹے کھولے ہیں پنجابی میں, اگر یہ ادھر نہیں لکھا تفہیم القرآن میں, میں کہہ رہا ہوں کہنے نے گھٹے کھول کے تو ہون چلنا جناب بڑا عجیب بنا. نہیں, قرآن اس کے برعکس بتاتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے, متوجہ کو ہو جائے, تو اللہ کو تواب الرحیم پائے گا, غفور و کریم پائے گا, رحمان و رحیم پائے گا. ایسی بات نہیں.
اور وہ یاد کیجئے، وہ بھی آگے آئے گا، وہ مکالمہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ جب اس لائن نے ابلیس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر اور گمراہ کروں گا اس کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو، ماں سوائے ان کے کہ جو تیرے یہ مفہوم پیش کر، یعنی وہ ہستیاں کہ جو میرے قابو میں نہیں آ سکیں گی، وہ جو تیری راہ کی۔ اور اس میں اس کے ذیل میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب اس لائن نے چیلنج کیا کہ میں اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، تو رب تعالیٰ نے بھی آواز دی کہ سن، پھر میں بھی اپنے بندے کے جتنا بھی کو تیرے کہنے پہ گناہ کرتا جائے گا، لیکن جس دن، جس لمحے، جس گھڑی وہ متوجہ ہو کے مجھ سے معافی مانگے گا، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کہ اس کے گناہ زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک کیوں نہ ہو، میں بھی معاف کر، میں بھی معافی کا دروازہ کھلا رکھوں گا until unless، حتیٰ کہ اس کا آخری وقت نہ آ جائے، پھر توبہ، جب بات ختم، کہانی ختم، پھر نہیں۔ اور اسی میں یہ مودودی صاحب کے نظریے کو سپورٹ کرتی ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے منسوب روایت ہے کہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جب انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے اور پھر تبلیغی اصلاحی کاموں میں مشغول کر لیتا ہے اپنی زندگی کو، تو بروز قیامت اس سے پہلے والی سابقہ زندگی کے بارے میں اس سے اللہ سوال ہی نہیں کرے گا کہ میرا بندہ شرمندہ نہ ہو جائے، یار یہ تو بدل گیا تھا، اس نے توبہ کر لی۔ اور اگر انسان متوجہ نہیں ہوتا، رجوع نہیں کرتا، تائب نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، تو پھر مرتے دم تک وہ اپنی پہلے دن بلوغت کے بعد جب اس پہ شریعت کا نفاذ ہوا، ادھر سے لے کے اپنی دنیا میں آخری دن تک کے کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے اعمال کے لیے بھی کھڑا کر دیے جائے۔ جواب دو، اب امام علی رضا علیہ السلام کی یہ روایت ہو یا مودودی صاحب کا یہ کہنا، یہ نظریہ خود قرآن کے متصادم ہے کہ گناہوں کی سزا بہرحال معافی مانگ بھی لو تو بھگت کے جانا دنیا سے، نہیں، یہ خلاف قرآن۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جیسا کہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جناب جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو وہ پھر دوزخ میں رہنے والے ہمیشہ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اذکروا نعمت اللاتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اولاد اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل جناب یعقوب کا لقب ہے، یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمت اللہ تھی، میری نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے بطور انعام تمہیں دی تھی، واوفوا بعہدی، اور تم سب پورا کرنے کے پابند ہو اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وایای فارہبون، اور صرف مجھ سے ہی اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، چونکہ یہ وہ قوم ہے کہ جو ایک وقت میں بڑی یعنی سادہ زبان میں سمجھاؤں تو رب کی بڑی لاڈلی قوم تھی، ان کے لیے وہی ہے جو منا سلوا سے بھی مستفید ہوتے رہے، یہ وہی ہیں کہ جو کچھ فرمائش بھی کرتے جناب موسیٰ علیہ السلام سے لے کر دیگر جو اکثریت آئی بنی اسرائیل میں انبیاء کی، تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ان کا دروازہ کھلے، اللہ تعالیٰ وہ کرتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی یاد کرایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر میں نے نازل کی تھی، اور ڈر جاؤ مجھ سے اور اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اور وعدہ کیا تھا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور توریت کی طرح اس قرآن کو بھی سینے سے لگائیں گے، گلے سے لگائیں گے اور اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ تو اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ان کو جو عہد بتایا جا رہا ہے وہ یہ وہی عہد ہے جو ان سے لیتا آیا اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ جھٹلا دیا، آیات کو جھٹلا دیا، کہا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید و سردار، یہ تو جی ان کا خود کا وہ کلام ہے جی، اس کو اللہ کا کلام ہم مانتے نہیں، اور نہ وہ آخری نبی کو ہم مانتے ہیں جس کا ذکر مسلسل کتب الہیہ میں آتا جا رہا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شرم دلوائی کہ شرم کرو، اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا، اور بس مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٌ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تم سب ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، وہی بات جو ابھی آپ کو بتائی کہ وہ عہد یہی یاد کرایا جائے، یعنی جو اب قرآن آیا، جو میں نے اب نازل کیا، اس پر ایمان لاؤ، مصدقاً لما معاکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس آلریڈی یعنی توریت۔ وَلَا تَكُونُوا، مت تم سب، اور مت تم سب ہو جاؤ، اَوَّلَ کافرن بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا،
یعنی تم سب مت پہلے کافر اس کے بعد اور اس مطلب ایک کے بعد ایک کافر ہوتے جاؤ جھٹلاتے جاؤ. ولا تشترو اور مت تم سب حاصل کرو بے آیاتی ہی میری آیتوں کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور صرف مجھے سے پس مجھے سے خوف کھاتے رہو. یا بنی اسرائیل یہ کلام جو میں نے اپنے نبی اپنے بندے اپنے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے اور یہ وہی کلام ہے جو تمہارے پاس کلام ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. اور تم نے مجھ سے عہد کیا تھا اب یہ آیات کا انکار کر رہے ہو. اور پھر کہا کہ مت قیمت تھوڑی حاصل کرو میری آیتوں کے بدلے میں ان کو جھٹلا کے. اور پھر کیا فرمایا جی؟ پھر فرمایا جناب اچھا اب یہ اگلی آیت میں جو پیغام یہ مخاطب تو وہی ہیں بنی اسرائیل چونکہ کتاب ہدایت قیامت تک آنے والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے جی یہاں پہ جو تھوڑا سا نا لگتا ہے کہ ہمیں ایک ریل ٹائپ کوئی چیز لینی پڑنی ہے جی اور اینک بھی جلدی معاملہ حل ہو جائے تاکہ اچھا جی چلو میں ایسے پکڑ. اگلی آیت میں کہا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون اور مت خلط ملط کرو مکس اپ کرو مت گھٹالا گھوٹو حق کو باطل کے ساتھ اور ولا تکتموا اور تم سب نہ چھپاؤ الحق وانتم تعلمون حق کو جبکہ تم جانتے ہو. یہ بنی اسرائیل کے جو بزرگ علماء تھے سب جانتے تھے یہ نبی بھی سچا ہے جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کتاب بھی اللہ کی کتاب چھپا جاتے. کیوں؟ اپنا جو ایک روب دبدبا اپنی ایک صدیوں سے وہ بنتی آ رہی تھی چونکہ ان کو تو وہاں پہ معاذ اللہ رب تک کا درجہ دیتے تھے نا ان کے پیروکار. اس لیے تو آگے قرآن میں آپ پڑھیں گے ایک جگہ کہ انہوں نے تو اپنے عالم اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا. تو اب کیسے تسلیم کیا جائے کہ جس نبی کا ہم انتظار کر رہے تھے جس نبی کے منتظر تھے اس کا جناب بازو بننے کے لیے تیار تھے اس کے لیے ہم باطل سے ٹکرا جانے کو تیار تھے اور جس نبی پر اتری کتاب کی تصدیق ہماری کتاب کرتی ہے نبی پہ اتری کتاب ہماری کتاب کی تصدیق کرتی ہے اگر یہ سب کچھ تسلیم کر لیا کہ یہ تو وہی نبی ہیں لیکن مخالفتیں ہم نے شدید کر ڈالی تو پھر کی منہ کھاواں گے جی. اب پھر کیا کرنا کہ جناب باتیں تو ٹھیک کرتے ہیں باتیں تو وہی ہیں جو تورات میں بھی آئی ہیں وہاں سے پڑھ لی ہوں گی اور انجیل سے پڑھ لی ہوں گی گزشتہ انبیاء کے قصے. حق کو خلط ملط کرنا تھوڑا حق ایک حق کی بات 99% باطل کے ساتھ ملا کے وہ ہم کو گولی بنا کے کھڑا دینی. جو آج بھی میں نے کیا کہا کہ آج بھی ذرا آنکھیں کھولیں دل کے کان بھی کھولیں اور دل کی آنکھیں بھی کھولیں. آج کیا ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے منکر اہل بیت منکر شفاعت اہل بیت کو اللہ شفاعت نصیب نہ کرے آمین. مولا علی دے منکر تے فلاں بے شمار. مولا علی کا منکر سب سے پہلے یہ گریبان کھول کے دیکھو کہ کہیں ہم خود تو نہیں. علی کا منکر کا کیا مطلب ہے علی کو نہ ماننے والا یا علی کی نہ ماننے والا. آج شام پہ اسی چینل پہ آپ دیکھیں گے میں جانتا ہوں پر مانتا نہیں. یہ آج آپ کو انشاءاللہ پرسوں آپ کو پیش کیا کہ کہنا کافی نہیں آج آپ کو پیش کروں گا کہ میں مانتا ہوں جانتا نہیں. اس میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ بشرط زندگی و صحت اللہ کی کرم نوازی سے. آج بھی یہ کچھ ہو رہا ہے نام اہل بیت کا نام حق والوں کا نام قرآن و اہل بیت. ہم جناب قرآن و اہل بیت اور قرآن کوئی تعریف شدہ ماننا اور قرآن کے بارے میں یہی کہنا وہ ہستیاں کہیں کہ ہماری وہ بات جس کی تصدیق قرآن کرے وہ ہماری بات ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اوہ جی قرآن نو سمجھنا ہے تو پھر انہاں دی روایات تے گالیاں نے کڑ کڑ کے پائی ہوئی. تو آج بھی ممبر پہ بیٹھ کے کیا کیا جا رہا ہے یہ کچھ کیا جا رہا ہے حق 1% باطل 99%. شیخیت نصیریت غالیت کے کیپسول بنائے آپ کو دیے جناب آپ نے شوق سے گٹا گٹ جامع ولایت سمجھ کے پی لیے. اللہ تعالیٰ نے خبر کر دیا کہ انسان بنو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو حالانکہ تم سب جانتے ہو. یہ بنی اسرائیل کے علماء درویش سب جانتے تھے جیسے بتایا آج کے علماء اور درویش کی اکثریت بھی سب جانتی ہے. سب جانتے ہیں کہ نہیں کوئی اللہ کے سوا صرف نام نہیں کہ ان کو بس اللہ نہ کہو جی باقی بنایا بھی انہوں نے تو چلا اللہ نے تو سپرد کرتا جی انہوں نے سارا کچھ بنا کے. یہ نظریہ کہاں سے آیا جانتے سب کچھ ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے. لیکن جو آگے بیٹھے ہیں جن کی ایک مجلس میں نعرے زیادہ لگ گئے تو اگو 10 مجلسیں اور لب جانی ہیں اتنا حوصلہ نہیں ہو رہا اتنی کرج نہیں پیدا ہو رہی ہمت نہیں پیدا ہو رہی کہ ان کو بتائیں کہ نہیں اللہ ہی اللہ ہے واسطہ اور وسیلہ قرآن والے بیت کوئی شک نہیں اس میں.
لیکن نہ وہ چلانے میں کسی کا بنانے میں محتاج تھا، نہ چلانے میں محتاج ہے، نہ وہ کسی کا نیاز مند ہے، نہ ہی کسی کے بھار کے نیچے ہے معاذ اللہ. سب اس کے بھار کے نیچے ہیں، سب اس کے نیاز مند ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں، فرشتوں کا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں. یہ قرآن میں جو ذکر آتا ہے یا روایات میں آتا ہے، ہوا والا فرشتہ، بارش برسانے والا فرشتہ، موت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات فہمی کے لیے، فرشتوں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز نہ چاہتے جی وہ چونکہ مقرر رہتے، اللہ نہ چاہے کہ بارش ہو تو بارش والا فرشتہ بارش برسا سکتا نہیں. اب وہ کام فرشتوں کا ہے جو ان کو سونپا گیا. یہ کام انبیاء اور ائمہ اور اولیاء امت کا ہے جو ان کو سونپا گیا. وہ کام اگر ایک فرشتہ بارش برسا سکتا ہے تو آپ کو کس نے کہا کہ وہ فرشتہ آپ کو ہدایت دے سکتا ہے، آپ کے سامنے آ سکتا؟ تو ان کا کام ہدایت دینا ہے، یہ رہنمائی دینا ان کا کام ہے، ان کا فریضہ یہ ہے. تو آپ کو کس نے کہا کہ جی بارشیں بھی یہی برساتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے کاموں میں دخل اندازی مت کرو. اور پھر وہی بات آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق تو بات بڑی واضح ہے. فرشتے خادم، یہ مخدوم. مخدوم وہ جس کی خدمت کی جائے، خادم وہ جو خدمت کرے. آپ خدمت کرنے والوں کے کام مخدوموں سے لوگ ہیں. پھر بھی مومن ایک بندہ تانو دعوت دے کے آ جاؤ یار، وسیلہ اور واسطہ محمد آل محمد، وسیلہ قرآن، واسطہ قرآن، لیکن انہاں کو ہدایت لگو، پہلے سیکھو. او ابن تیمیہ، یہ تو زیادتی یار، یہ تو ظلم. بہرحال اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. راکعین، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. محترم ناظرین و سامعین، یہ الحمدللہ 43ویں آیت تک ہم نے آج بطور طالب علم سبق پیش کیا. جہاں کہیں بات کرنے میں، پڑھنے میں، سمجھانے میں غلطی ہوئی ہو، اپنے رب سے بھی معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے بھی معافی کے خواستگار ہیں. اب قرآنی الفاظ کا اردو میں جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا وضاحت کا اور معنی کا. الحق کا حق، سچ. تکتمو، کتمان حق، جھٹلا دینا. الصلاۃ، نماز. اقیمو، قائم کرنا. ارکعو، رکوع ادا کرنا. معا، ان کے ساتھ. راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تامرون، یعنی امر بالمعروف، حق کی بات. الناس، عوام الناس، عامت الناس. بالبر، برابر. تعلمون، جاننے والے، عالم، تعلیم. اور اسی طرح انفسکم، یعنی نفسوں پر، جانوں پر. تتلون، تلاوت کرنا، بتانا. تاکلون، عقل کرنا، غور کرنا. تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا بشرط صحت اور زندگی. بس اللہ تعالیٰ سے اپنی جو دعائیں آپ قیمتی مانگتے ہیں اس میں خاکسار کو صحت و سلامتی اور زندگی کے حوالے سے یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے درس یعنی کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ العزیز. آج شام کو اسی علی روحانی آفیشیل پہ ہم تھوڑا سا لیٹ کر کے پھر ایک دعوت فکر پیش کریں گے. عنوان میں نے بتا دیا کہ میں جانتا ہوں پر مانتا نہیں. اب یہ کیا چیز ہے جو میں مانتا نہیں لیکن جانتا ہوں؟ اس کو انشاءاللہ شام والی ویڈیو میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.